उठते भाई सहरी का टाइम हो गया है। सहरी के अंदर चने हैं, दही है, लस्सी है, उसके अलावा पराठे हैं, रोटी है। वो मैं देखता हूँ कि सुबह 3 बजे यहाँ से पैदल चलते हैं और वो कभी मॉडल टाउन की किसी मस्जिद में बैठ के सहरी कर रहे होते हैं, कभी इफ्तारी के लिए किसी और मस्जिद में जाकर बैठे होते हैं। बाकी भी हॉस्टल पूरे से फंड इकट्ठा किया जाता है, जो दे सके उससे लिया जाता है, जो नहीं दे सकता उसी के लिए तो ये रखा गया है कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी आसानी की जा सके। IER डिपार्टमेंट है तो वहाँ के डायरेक्टर के बारे में पता चला कि सर 50 करोड़ की करप्शन करके यहाँ से चले गए हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर हम कैसे उनसे उम्मीद करें कि वो तलबा के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो चनों जो बन रहे हैं उनके ऊपर खड़ा है और जो कोई पराठों का जिम्मेदार है वो पराठों के सामने खड़ा है और देख रहा है कि किस तरह से मामलात हो रहे हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के हॉस्टल्स में बच्चे अपने माओ से दूर, अपने घर वालों से दूर किस तरह सहरी करते हैं, किस तरह सुबह उनको सहरी के लिए उठाया जाता है और किस तरह यहाँ पे हॉस्टल्स में इज्तिमाई तौर पर बच्चे अपनी सहरी का इंतज़ाम खुद करते हैं, खाना खुद बनाते हैं और फिर सहरी किस तरह करते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो आइए इन बच्चों के साथ मिलके हम भी सहरी करते हैं। उठते भाई सहरी का टाइम हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैयब अहमद साहब, जिन्होंने आज के दिन की जो सहरी है उसके तमाम इंतजामात तलबा की तरफ से इन्होंने देखे हैं और क्या बच्चों ने खाना है, सहरी में क्या क्या कुछ दिया जाएगा, वो सारे इंतजाम इंतजाम इन्होंने संभाले हैं। इनसे बात करते हैं कि बच्चों के लिए जो सहरी हॉस्टल्स के अंदर तैयार की जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों की तरफ से, तो बच्चे ही उसको किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह बनाते हैं, कहाँ से फंड्स लेकर आते हैं और कैसा माहौल होता है सुबह सहरी का। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कम बेश 400-500 लड़के हैं, तलबा हैं जो सहरी कर रहे हैं, तो ये सारे इंतजामात कैसे करते हैं आप? इसमें ये होता ये है कि सारे जो तलबा हैं उनमें से चंद एक साथ मिलते हैं और अपने पैसे खुद इकट्ठे करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जिससे वो बाकी लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, क्या क्या सहरी में इंतजामात किए जाते हैं बच्चों के खाने के लिए? सहरी के अंदर चने हैं, दही है, लस्सी है, उसके अलावा पराठे हैं, रोटी है, नान वगैरह हैं, जो भी इस वक्त अवेलेबल हो सकता था एक तालिब इल्म के लिए वो पूरी मुमकिन कोशिश की गई है कि वो यहाँ पर मैसर किया जाए। अच्छा, तो आप बच्चे ही मिल के ये सारे इंतजामात कैसे फाइनल करते हैं? लाइक कब स्टार्ट करते हैं सहरी के जो मामलात सारे देखना, कब स्टार्ट करते हैं, क्या खिलाया जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा, स्टोर कहाँ से वो चीज़ें लेंगे, तो ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? ये तलबा ही हैं, इस जामिया पंजाब के जो स्टूडेंट हैं वही एक ख़ुद से एक टीम बनाते हैं जो कि बाकी तलबा के लिए आसानी के लिए, उनकी सहरी के लिए, क्योंकि इंतज़ामिया जो है उसने 160 रुपये पहले यूनिट था मेस के अंदर, जो कि सहरी के 160 रुपये थे, अब वो 260 रुपये कर दिए गए हैं। 100 रुपया एक यूनिट के साथ बढ़ा दिया गया। उसी में कुछ तलबा हैं जो ख़ुद से एक टीम बनाते हैं, ख़ुद से कलेक्शन करते हैं, बाकी तलबा से जितना वो कोई फ़ंड दे सके वो इकट्ठा करते हैं और ख़ुद ब खुद इंतज़ामात किए जाते हैं। बाहर से ही सारा सामान ख़रीदा जाता है और वही बाकी तलबा को मैसर कर दिया जाता है। ये जो 100 रुपये यूनिट बढ़ाया गया इंतजामिया की तरफ से, ये क्या सिर्फ रमज़ान में अभी बढ़ाया गया या पहले से, कुछ अर्सा पहले से? नहीं, ये परसों का नोटिफिकेशन है, 2 दिन पहले का ये नोटिफिकेशन आया था। उससे पहले तक सहरी और इफ्तार के लिए था मेस के अंदर 160 रुपये चार्जेस थे एक यूनिट के, मतलब एक यूनिट होता है एक पर्सन की जो खाना जाता है उसका 160 रुपये बिल था और वो 2 दिन पहले बढ़ाकर 260 रुपये कर दिया गया। इफ्तारी का इसी तरह और वो भी तकरीबन 80 रुपये वो भी महंगा कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जितने अभी बच्चे 400-500 मौजूद हैं, क्या ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो आप लोग फिर उसके लिए कुछ मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, सारे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एक टीम होती है जो कि अपने खुद इकट्ठा करते हैं, चंद लोग ही ज़्यादा नहीं होते। बाकी भी हॉस्टल पूरे से फंड इकट्ठा किया जाता है, जो दे सके उससे लिया जाता है, जो नहीं दे सकता उसी के लिए तो ये रखा गया है कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी आसानी की जा सके। तो आम तलबा जो हैं वो खुद इकट्ठा करते हैं और ख़ुद ही तलबा के लिए सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे जो खुसूसी इंतजामात हैं, इतने मैस लेवल पे आप बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं, सारे खुद बच्चे ही मिल के करते हैं, तो क्या ये सिर्फ रमज़ान में ही ऐसी बरकतें देखने को मिलती हैं या इसके अलावा भी आप इंतजामिया के खिलाफ जाकर ऐसे काम करते हैं? नहीं, इंतज़ामिया के खिलाफ जाने का कोई ख़ास मकसद तो नहीं है। जब तलबा के लिए मसाइल बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे मामलात तलबा खुद कर रहे होते हैं। रमज़ान के अंदर सहर और इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। उसके अलावा यही तलबा हैं जो वेलकम पार्टीज़ करवाते हैं, फेयरवेल पार्टीज़ करवाते हैं।
تو اس معاملے کے اندر جامعہ پنجاب کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی انتظامیہ کی طرف سے ویلکم پارٹی نہیں دی گئی. خود ہی طلبہ جو ہیں، جو سینئر طلبہ ہیں یا کچھ اور طلبہ جو ہیں وہ وہ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی کا انعقاد کرتے ہیں، اسپورٹ گالے کا انعقاد کرتے ہیں، فیئر ویل کا انعقاد کرتے ہیں اور رمضان میں سحر و افطار کا انتظام کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو چنے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، دہی بنایا جا رہا ہے، پراٹھے بنائے جا رہے ہیں، تو یہ سارا ساز و سامان بھی طلبہ کی طرف سے ہی ٹیم جاتی ہے یا کوئی آپ نے بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی خاص کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ سارے انتظامات طلبہ ہی کرتے ہیں. ہمارے عثمان بھائی ہیں جو اس افطار کا انتظام کر رہے تھے، کل سارا دن وہ تقریباً روزے کے ساتھ وہ منڈی کے اندر موجود تھے. انہوں نے خود چنے خریدے، خود وہ سارا سامان خرید کے لائے. رمضان کے اندر وہ ساری رات وہ ادھر موجود تھے طلبہ کے لیے، وہ کلینیں لگوا رہے اور وہ باقی سامان جو ادھر لے کر آئے ہیں وہ سارا دن اور رات کل کا عثمان بھائی ہیں ہمارے، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے مخیر حضرات لوگوں کی افطاری کا، سحری کا انتظام کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ماشاءاللہ بچوں کے لیے خود ہی کوشش کر کے جو ہے وہ سارے انتظامات کر رہے ہیں. تو سحری بنانے کے لیے صبح کس وقت سے جو ہے وہ ٹیمیں بچوں کی جاگ اٹھتی ہیں اور تیاریاں شروع کرتی ہیں اور روٹیاں بنانا اور کھانا بنانا؟ میں ادھر ساری رات سے موجود تھا. جو ساتھی بھائی کر رہے تھے، ہمارے دوست ہیں، وہ انتظامات کر رہے تھے. میں نے ساری رات ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ سویا ہو. کوئی کارپٹ ڈال رہا ہے، کوئی چنوں جو بن رہے ہیں ان کے اوپر کھڑا ہے، اور جو کوئی پراٹھوں کا ذمہ دار ہے وہ پراٹھوں کے سامنے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. ایک ساتھی کو میں خود دیکھ رہا تھا کہ وہ خود لسی بنا رہے تھے. تو اس طرح کے معاملات ہیں، سارے طلبہ خود کر رہے ہیں کار خیر سمجھ کے. بالکل کار خیر سمجھ کے، کیونکہ اس کے اندر کوئی حصہ تو ہے نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کم ہو جاتے ہیں اور وہ طلبہ خود ہی اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور وہ انتظامات کر دیتے ہیں. اور اس میں کوئی منافع اور دکھاوا بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی منافع یا کوئی ایسی دکھانے والی چیز تو ہے نہیں. طلبہ کے لیے ہے. اس کا ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک جگہ مستقل کر لیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے دکھاوا کرنا ہو. اس کا آج اسلامک سینٹر ہاسٹل کے اندر ہے، کل پی سی ڈھابا کے اندر تھا، اور آج جو افطاری ہوئی ہے وہ 3 نمبر ہاسٹل کے اندر تھی. اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر مختلف طلبہ جو ہیں وہ یہ انتظام کر رہے ہیں. اچھا، میں نے دیکھا ابھی جب میں آیا کہ آپ کے ہی کچھ طلبہ ساتھی جو ہیں وہ جا کے کمروں میں بچوں کو جگا رہے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ان کو باہر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اتنے جو ہے نا ایک مطلب بڑا ماحول سا بنایا ہوا ہے آپ نے ہاسٹل کے اندر طلبہ نے مل کر. تو ہمیں ذرا بتائیے کہ صبح جب سحر کا انتظام ہوتا ہے، سحری کا یا افطار کا، تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے معاملات ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں اسے، کون کون سی چیزوں کا آپ لحاظ رکھتے ہیں یا کن کن چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کس طرح ایک آپ وہ جمعیت سی بنا کے طلبہ کی تو کام کرتے ہیں؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ ہیں وہی ساری ذمہ داری خود لے رہے ہیں اور وہ رومز کے اندر جا رہے ہیں. اکثر ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر طلبہ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ میں دیکھتا ہوں کہ صبح 3 بجے یہاں سے پیدل چلتے ہیں اور وہ کبھی ماڈل ٹاؤن کی کسی مسجد میں بیٹھ کے سحری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی افطاری کے لیے کسی اور مسجد میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج اس جگہ پر افطاری ہے، تو انہیں بتانے کے لیے بھی رومز کے اندر جا کر پہلے دعوت دی جاتی ہے کہ آج ہم اس جگہ پر کروا رہے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی فنڈ دینا چاہے تو وہ فنڈ دے سکتا ہے، اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. اکثر ساتھی جو ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں ادھر، وہ انہیں نہیں پتہ بھی ہوتا، تو ان کے لیے جا کے اٹھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اگر کوئی سویا رہ جائے تو روزہ تو ایک مشکل سا کام ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شام تک کیسے پہنچے گا، اس کے لیے اسے روم سے جا کے جگا کر بھی لے کے آیا جاتا ہے کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے سحری و افطاری کرے. اچھا، اتنے بڑے لیول پہ انتظامات ہوتے ہیں سحر و افطار کے اور سارے طلبہ کر رہے ہیں، کبھی نہ کبھی بد انتظامی ہو ہی جاتی ہے. انسان غلطی کا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں مجسمہ ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے بد انتظامی ہوئی ہو، مسائل پیدا ہوئے ہوں یہاں پہ یہ سارے انتظامات کرتے ہوئے؟ طلبہ ہیں، کوئی پروفیشنل تو ہے نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن کو ایسی پروفیشنل جو ہر چیز اسپانسر کر رہی ہو یا اس کے مینجمنٹ کی ٹیم آئی ہو. طلبہ ہیں، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، آپس میں کئی دفعہ معاملات کرتے ہوئے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح کے اکثر معاملات آتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں دوبارہ بٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اس میں لڑائی جھگڑا تو مناسب ہی نہیں ہے. باقی اکثر چیز کئی دفعہ کم بھی ہو جاتی ہے، زیادہ بھی ہو جاتی ہے، تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے. اچھا، آپ اتنے عرصے سے یہ خود بھی بچے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو انتظامیہ سے معاملات سلجھانے کے لیے ان سے بات چیت یا مذاکرات وغیرہ نہیں کیا آپ نے؟ انتظامیہ سے ہم مذاکرات کیا کریں، ہم ہر 6 ماہ بعد یہ سنتے ہیں جی فلاں ڈائریکٹر جو ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر تھا وہ 50 کروڑ کی کرپشن کر کے چلا گیا. ابھی چند دن میں پہلے وہ میرا IR ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں کے ڈائریکٹر کے بارے میں پتہ چلا کہ سر 50 کروڑ کی کرپشن کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں.
تو ایسے معاملات کے اندر ہم کیسے ان سے امید کریں کہ وہ طلبہ کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. اچھا، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں، گھر سے دور ہیں، ماؤں کی ہاتھ کی بنی ہوئی سحریاں اور افطاریاں تو اب یہاں پہ میسر نہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہاں پہ؟ مطلب سارے ہی پردیسی لوگ بیٹھے ہیں، تو سحر و افطار میں گھر والوں کی کمی محسوس ہوتی ہے یا امی کی بنائی ہوئی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بات تو ایسی ہے کہ سحر و افطار جو رمضان کا گھر کے اندر مزہ ہے وہ باہر تو نہیں آ سکتا، لیکن ادھر جو بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کا جو پیار ملتا ہے جب یہ ہم سحر و افطار کرواتے ہیں. ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں بھی، اور اس لیے ہم یہ سارا کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں ساتھی کئی دفعہ گلہ بھی کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی یا یہ چیز مجھے زیادہ آئی، تو اس میں بھی اچھے طریقے سے اسے مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن گھر کا جو ماحول ہے وہ تو ہم ادھر میسر نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہم ان کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ گھر والوں کو، ماں باپ کو مس کرتے ہیں سحر و افطار میں؟ بالکل، یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایسی بات ہے کہ کون مس نہیں کر رہا انہیں. گھر کے اندر جو سحری ہوتی ہے اور جو افطاری ہوتی ہے اس کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کرنے کا. لیکن وہ کچھ دوست اور کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کی محبت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی کلیکشن بھی دیتے ہیں، انہیں فنڈ میں حصہ بھی ڈالتے ہیں، اور ان کے لیے ہم یہاں پر یہ سحر و افطار کا انتظام کرتے ہیں. اچھا، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، تو جو اپنے ساتھی یہاں پہ آپ کے ساتھ سحر و افطار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کچھ اس فیلنگ میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ گھر جیسا ماحول یہاں پہ بن جاتا ہے؟ ہاسٹل جو ہے وہ تقریباً ایک فیملی کی طرح ہی ہوتا ہے. ہم جب شروع میں ہاسٹل میں آئے تو بڑا ایک محسوس ہوا گیپ فیملی کا، لیکن اب یہاں پر بھائی دوست ایسے بن گئے ہیں جو کہ کافی حد تک ان کی کمی کو دور کرتے ہیں. لیکن گھر کا ماحول تو گھر کا ہے، بھائی اور بہنوں کا جو ان کے ساتھ ایک اٹریکشن ہوتی ہے وہ تو اور طرح کی ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک گھر کا ماحول بن جاتا ہے. فیملی ہے، ایک دوسرے کو دوست اور بھائی کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو ایک بڑا اچھا تعلق بھی ہے ان سے. اچھا، یہ جو کھانا یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے سحر و افطار میں یا سحری میں خاص طور پہ، یہ کون بناتا ہے؟ یہ باہر سے پکوا کے لاتے ہیں یا طلباء بناتے ہیں؟ نہیں، یہ طلباء بناتے نہیں ہیں. یہاں پر جو میس کے ملازمین ہیں وہ اکثر میس تو ہیں ہی بند، تو ان کو اس کے چارجز دیے جاتے ہیں. یہاں پر انتظامیہ کو جو ان کی گیس جلتی ہے ہم اس کی بھی انہیں پے کرتے ہیں. ان کے جو برتن استعمال ہوتے ہیں ان کا رینٹ پے کیا جاتا ہے. آپ طلباء پرائیویٹلی پے کرتے ہیں؟ جی، طلباء پرائیویٹلی میس کے برتن یوز کرنے کا، گیس یوز کرنے کا، ان کے ملازمین کو اپنے ساتھ کام کروانے کے لیے اس کا ایکسٹرا پے کرتے ہیں ہم لوگ. بڑی مشکل پھر تو آپ کی صورتحال ہے یہاں پہ. جی، مشکلات تو ہوتی ہیں، مگر بس اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہے تو وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جامعہ کے جو ہاسٹلز ہیں وہاں پر رہنے والے جو دور دراز دیہاتوں کے، شہروں کے بچے ہیں، ایون مختلف صوبوں سے ہیں، مختلف شہروں سے ہیں، وہ یہاں پر ماں باپ کی کمی کے باوجود اپنے ساتھ مل جل کے انتظامات کرتے ہیں سحر و افطار کے، اور خاص طور پہ سحری میں یہ یہاں پہ اتنے بڑے لیول پہ ہر روز انتظامات خود کرتے ہیں پرائیویٹلی، اور انتظامیہ کی کسی سہولت یا ساتھ کے بغیر. یہ کس تنگی کے ساتھ اور کس محرومی کے ساتھ یا کس اس ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ فیلنگ ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ سحری کرنے کی، تو اس کے ساتھ یہاں پر ایک دوستانہ ماحول میں سحری کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا بھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.